Welcome to Pakistani Youth Culture Program session number 11. Adab or Assalamu alaikum. Today our topic is prominent Pakistanis and their achievements. हम तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम इस प्रोग्राम में और किसी भी जिंदा कौम के लिए उसके मशाहिर और जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उस कौम को बनाने में और उस कौम को आगे ले जाने में और उस कौम को ज़िंदा रखने में वो हमेशा ज़िंदा कौमें उनको याद रखती हैं और उनके नक्शे कदम पे भी चलती हैं। जिस तरह अपनी खामियों से और कोताहियों से कौमें सीखती हैं, इसी तरह अपने मशाहिर के अच्छे अमाल और जो उनकी प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं उनसे भी सीखती हैं। आज इस टॉपिक पे हमने एक बहुत ही होनहार हमारी कैलगरी की पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ही होनहार नौजवान सैयद ज़िले हुसैन को ज़हमत दी। ज़िले हुसैन पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं। उनकी स्पेशली सोशल मीडिया पे उनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपने टॉक शोज़ करते हैं जो मुख्तलिफ समाजी और सियासी मौज़ूआत पे होते हैं। मुझे भी कभी-कभी बुला लेते हैं तो मैं भी उनके साथ शामिल होता हूँ। बहुत जो मुझे उनकी बातें अच्छी लगीं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और साथ-साथ बहुत ईमानदारी से तज्ज़िये करते हैं और बड़े बोल्ड तज्ज़िये करते हैं, बिला खौफ व ख़तर। जिस तरह एक क्या कहना चाहिए कि मोतबर शख्स को करना चाहिए। तो हमारे और इसके साथ-साथ ज़िले हुसैन मुकर्रर शुरू से स्कूल से, कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने से मुकर्रर भी रहे और बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं। तो मैं वेलकम टू द शो ज़िले हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मेरी जो तारीफ़ की, मैं बेशक कि उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपका बेहद शुक्रिया कि आपने आज मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं कहूँगा कि डाली है, क्योंकि आज का टॉपिक वाकई में बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इस टॉपिक को का जो हक है वो अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हमें अंदाज़ा है कि घंटे सवा घंटे में एक 70 साल 73 साल पाकिस्तान की तारीख है, उसमें बहुत सारी शख्सियात गुजरी और हैं। उनका अहाता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अजमाली खाका ही कम से कम हमारे नौजवानों को मिल जाए तो उसका भी बहुत बड़ा वो होगा, फ़ायदा होगा। तो ओवर टू यू ज़िले हुसैन, आप हैं और आपके सामीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशद भाई वंस अगेन। और मैं तमाम हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनको पाकिस्तान कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से जो है खुश आमदीद कहता हूँ, और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह कि मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि वो वाकई में एक मुश्किल टॉपिक है। जिस तरह शायर ने क्या खूब कहा है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। और मैं कहूँगा कि ये मट्टी इस नम के अलावा भी इतनी जरखेज है कि मुझे बहुत मुश्किल हुई चंद पर्सनैलिटीज को चूज करने में। तारीख पाकिस्तान से पहले जो शख्सियात हैं उनको ले लें, या तारीख पाकिस्तान के माजरत चाहता हूँ पाकिस्तान की आज़ादी के बाद के जो लोग हैं उनको हम ले लें, तो इतनी बेहतरीन और इतनी ज़बरदस्त शख्सियात हैं और हर शोबे के अंदर एक से बढ़ के एक लोग मौजूद हैं। उनमें से हमने कुछ लोगों को चूज़ किया जिनकी पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान में एक ख़ास कंट्रीब्यूशन है। और इस सिलसिले के लिए मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला शेयर करता हूँ, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लाइव आपके देखते रहेंगे क्वेश्चंस। आप हमसे वो क्वेश्चंस जो हैं उनके इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको जवाबात भी साथ साथ देते रहें। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर हमारा जो पहला जो है उसके अंदर ये है कि हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। हमने क्या किया जनाब, हमने पॉलिटिकल और जो हेड ऑफ स्टेट्स थे उनकी एक कैटेगरी बनाई। इसके अलावा हमने जो हमारे पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन लोग मौजूद हैं। मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा लिटरेचर में तो पाकिस्तान में इतने हीरे पैदा किए हैं, मैं यूं कहूँगा।
کہ جس کے اندر ایک بہت طویل لسٹ ہے، اور اگر ہم پورا دن بھی اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں تو شاید وہ کم ہوگا۔ میوزک، سپورٹس، ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آلریڈی جو ہمارے پچھلے سیشنز ہیں اس کے اندر بات بھی ہو چکی ہے، جس طرح خاص طور سے میوزک اور سپورٹس کے اوپر، کیونکہ پچھلے سیشنز کے اندر خاص طور سے بات ہو چکی ہے ثقافت کے اوپر جو پروگرام تھا یا کلچر کے اوپر جو پروگرام تھا، اس کے اندر بھی خاصی ڈیٹیل میں ہماری مختلف چیزوں کی بات ہوئی ہے۔ تو ہم ان شخصیات کا صرف ایک اوور ویو دیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ شخصیات جو ہیں وہ کون ہیں، اور ان کے ایک بریف سا انٹروڈکشن آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب ہیڈ آف سٹیٹس کی۔ ہیڈ آف سٹیٹس ویسے تو پاکستان کے پاس تقریباً 34 کے قریب ہیڈ آف سٹیٹس ہیں، اور ان کے علاوہ 4 ہمارے پاس نان ڈیموکریٹک ہیڈ آف سٹیٹس موجود ہیں، لیکن ہم نے چند شخصیات کو اس میں سے چوز کیا، اور اس میں سے میں نے جان بوجھ کے جو ہمارے مارشل لاء کے ادوار تھے ان کو نکال دیا، کیونکہ میرے خیال سے ان کو ہیڈ آف سٹیٹ اس طرح سے ماننا ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بہتر نہیں تھا، تو اس لیے میں نے ان کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے قائد، ہمارے فادر آف دا نیشن، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پرسنالٹی ہے، وہ ایک اتنی زبردست پرسنالٹی، میں اس لیے بھی کہوں گا کیونکہ انہوں نے پاکستان جیسا ملک بنا کسی جنگ کے، بنا کسی لڑائی کے، صرف اور صرف دلائل کی بنیاد پر حاصل کیا، اور یہ میرا خیال سے دنیا میں کوئی واحد لیڈر ہوں گے جنہوں نے آج تک کسی قسم کی کوئی جنگ یا لڑائی، مار کٹائی، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پروٹیسٹ جو ہیں ان کے اندر نہیں گئے۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر یا 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے، اور 11 سپٹمبر 1948 کو ان کا یوم وفات ہے۔ پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے، اور یہ بھی ایک طویل کہانی ہے کہ وہ پہلے گورنر جنرل کیسے بنے، اور اس میں کیا کیا مشکلات تھیں اور کیا صورتحال تھی۔ شعبے سے لائر تھے، بیرسٹر تھے، سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ایون کہ ان کے جو بدترین مخالف تھے، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو تھے، گاندھی جی تھے، یہ حالانکہ ان کے مخالفین میں آتے تھے، اپوزیشن جماعت کے لوگ تھے ان کی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی ذہانت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ 1913 میں جوائن کی، اس سے پہلے وہ کانگریس کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے جب یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ پراپر نمائندہ جماعت چاہیے، تو انہوں نے پھر مسلم لیگ کو 1913 میں جوائن کیا۔ قائد اعظم کو ہمارے ہاں فادر آف دا نیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی بابائے قوم۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، لیاقت علی خان صاحب۔ لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان کا ایک بہت پرومیننٹ کردار بھی ہیں، قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ 1 اکتوبر 1895 کو آپ پیدا ہوئے، اور 16 اکتوبر 1951 کو آپ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ انفارچونیٹلی آج تک ہمارے یہ جو لیڈر ہیں لیاقت علی خان صاحب، انفارچونیٹلی آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگ سکا۔ پاکستان کے اندر جو سیاست کا آغاز ہے، یوں کہیے کہ سیاست کے یا جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے اگینسٹ جو ایک جو فورسز کام کر رہی تھیں، ان کے اندر ایک ان کی شہادت جو تھی، میں کہوں گا انہوں نے ایک بہت بڑی ضرب لگائی پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے باقی کے جو لیڈرز ہیں ان کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ تقریباً کٹ پتلی قسم کے وزرائے اعظم یا گورنر جنرل جو تھے وہ موجود رہے، اور مارشل لا کے دور بھی لگے رہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا ہمیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے اندر اگر آپ نے تصویر میں ساتھ میں دیکھ رہے ہو تو شیخ مجیب الرحمان جو ہے، میں نے ان کی تصویر جان بوجھ کر لگائی ہے بھٹو صاحب کے ساتھ۔ یہ تصویر جو ہے، یہ مجیب الرحمان صاحب جو بنگلہ دیش کے آپ کہہ لیں لیڈر ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان صاحب کا آپس میں بہت بڑا اختلاف تھا، لیکن بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان جو تھے، یہ آپس میں بعد میں ان کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ جب پاکستان دو لخت ہوا، ایک بہت سانحہ تھا ہمارے تاریخ کا۔ بھٹو صاحب کے جو میجر کارنامے ہیں، ان کے اندر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ انہوں نے متفقہ طور کے اوپر منظور کروایا۔ اس کے علاوہ 90,000 پاکستانی قیدی جو کہ 71 کی جنگ میں قیدی بن چکے تھے، ان کو آزاد کروایا۔
اس کے علاوہ ایٹامک پروگرام کی بنیاد رکھی، پاکستان سٹیل مل کی بنیاد رکھی، لینڈ اور ایگریکلچرل ریفارمز لائے، بینکنگ ریفارمز لائے، کیونکہ پاکستان کو بالکل سکریچ سے جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اس وقت بنانے کی ضرورت تھی اور بہت موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی لوگوں کو. تو ان کے اوپر خاصا ایک یوں کہہ لیں کہ بوجھ تھا اس وقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر. اس کے علاوہ آج جس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے یا جو پاسپورٹ لے کر بیرون ملک موجود ہے، یہ تمام بیسیکلی بھٹو صاحب کا ایک انیشیٹو تھا کہ انہوں نے ایک عام انسان کو اس وقت پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کی فیسلٹی دی، کیونکہ اس وقت میں پاسپورٹ ایک لگژری ہوا کرتا تھا. پاکستان جیسے ملک میں ہر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بہت مواقع ملے. آج میں اور آپ جس طرح کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس پاسپورٹ کی ایک بہت بڑی مرہون منت ہے. اس کے علاوہ لیبر پالیسیز اور سوشل سیکیورٹی کا جو ہے نظام لے کر آئے. پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کرائی. بھٹو صاحب کے ڈی میرٹس بھی ہیں، لیکن کیونکہ آج کی ہم اس پوری پریزنٹیشن میں صرف میرٹس کی بات کریں گے، ڈی میرٹس کی بات نہیں کریں گے، تو ہم اگلی شخصیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہیں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون لیڈر اور وزیر اعظم، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. 21 جون 1953 کو آپ دنیا میں تشریف لائیں، پیدا ہوئیں، اور 2007 27 دسمبر کو آپ کو لیاقت باغ میں ہی شہید کر دیا گیا. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پرائیڈ ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، انتہائی نڈر اور بے باک خاتون تھیں، اور دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک اور بہت بڑی پرومیننٹ پارٹی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہوئے اور ابھی تک حیات ہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی، جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں. عمران خان صاحب کا جو شہرت ہے، جس وجہ سے وہ مشہور ہیں، وہ ہے ان کا کرکٹ. اور کرکٹ کے اندر وہ پاکستان کو انہوں نے ورلڈ کپ دلوایا. پاکستان کا جو پہلا ورلڈ کپ ہے وہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں آیا، اور تبدیلی کا انہوں نے نعرہ لگایا، اور اس وقت یہ حکومت میں موجود ہیں. اور خاصی مشکلات کا شکار ہے پاکستان، اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس وقت خاصی میں کہوں گا بہتر طریقے سے پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں. اور یہ جو جس طرح سے یہ جو انیشیٹو ہے، یہ بھی ایک اوور آل گورنمنٹ کے بہتر انیشیٹوز میں سے ایک انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ جو دیگر ہماری پولیٹیکل شخصیات تھیں تاریخ پاکستان کی، ان میں علامہ محمد اقبال کا نام ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہ شاعر مشرق ہیں اور پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. علامہ محمد اقبال جو تھے وہ ایک عام شاعر نہیں تھے، وہ ایک فلسفی تھے، ایک انقلابی شاعر تھے. مسلمانوں کے اندر جو ایک روح پھونکی انہوں نے اس وقت جذبہ آزادی کی، اس کے اندر علامہ محمد اقبال کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ان کا ایک اسکرین شاٹ جو ہے اس کے اوپر میں نے ان کا ایک شعر جو ہے وہ بھی شیئر کیا ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ اردو کا شعر ہے. اگر آپ کو اردو زبان سے تھوڑی سا بھی شغف ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ امیری نہیں بلکہ ایک عام انسان ہونے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں. اور علامہ اقبال کی شاعری اس طرح سے شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، بہت مشہور یہ جو ہے ان کی نظمیں ہیں. اس کے اوپر علامہ پہ فتویٰ بھی لگا جب انہوں نے شکوہ لکھا، اور اس کے جواب میں پھر انہوں نے شکوہ لکھا. تو یہ بھی ایک ان کا خاصہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی، میں یوں کہوں گا. اگلی شخصیت ہیں مادر ملت قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن جناب محترمہ فاطمہ جناح. ان کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا. انفارچونیٹلی انہوں نے پاکستان میں پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ الیکشن ہار گئیں. لیکن پاکستان میں جو عزت محترمہ فاطمہ جناح کو ملی، وہ میرے خیال سے شاید ہی کسی اور خاتون لیڈر کو مل سکتی ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے پاس کوئی سیاسی عہدہ تو نہیں ہے، لیکن محترمہ فاطمہ جناح ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں موجود رہیں گی. اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی بہت ایک معاون ساتھی کے طور کے اوپر، معاون ساتھی مینز بہت ہی قریبی اور کلوز ان کی ساتھی تھیں، اس کے طور کے اوپر وہ موجود رہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں، ان کا ایک خاص کردار رہا تحریک پاکستان کے اندر.
लियाकत अली खान साहब की डॉक्टर साबित अली पताफी साहब ने पूछा कि उनकी कोई खास अचीवमेंट्स थी या नहीं थी। लियाकत अली खान साहब अनफॉर्चुनेटली बहुत कम अरसा पाकिस्तान पर उन्होंने हुकूमत की। तहरीक पाकिस्तान में उनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं। तहरीक पाकिस्तान में जैसा कि मैंने अर्ज किया वो कायद आज़म के मुआवन साथी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद उनके पास इतना मौका नहीं था कि वो बहुत कुछ कर सकते। तो इसलिए उनकी जो पाकिस्तान बनने के बाद की अचीवमेंट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, यानी उस तरह से नहीं हम उनको बयान कर सकते क्योंकि उनके पास इतना मौका ही नहीं था। इसके बाद हैं जनाब चौधरी रहमत अली साहब, जो कि 16 नवंबर से जो थे उनका जो है पैदाइश हुई। और चौधरी रहमत अली साहब की जो क्रेडिट में चीज़ है, उन्होंने नाम पाकिस्तान का, जो नाम पाकिस्तान है आज, वो उन्होंने रखा। और ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एजाज़ है कि उनका रखा हुआ नाम आज हमारे मुल्क का नाम है। और इसके बाद हैं जनाब, हम चलते हैं हमारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं उनकी तरफ। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स में मैं सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। ईदी साहब जो हैं मेरी पसंदीदा शख्सियत है। मेरा ख्याल से अगर फरिश्ते कोई रूप धार के दुनिया में तशरीफ ला सकते हैं तो वो ईदी साहब की सूरत में जो है वो तशरीफ लाते हैं। ईदी साहब एक ह्यूमैनिटेरियन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस का जो नेटवर्क है वो ईदी साहब के पास, ईदी साहब का बनाया हुआ है। और इसके अलावा बेतहाशा यतीम खाने आपने बनाए पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहां लोग अपने बच्चों को मार दिया करते थे। ईदी साहब एक झूला उनके हर सेंटर के बाहर रखा होता था और वो कहते थे ये बच्चे मुझे दे दो। आज भी बहुत से यतीम बच्चों की और बच्चियों की वल्दियत के खाने में ईदी साहब का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आपने बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स बनाए। आपने जो लोग नशा करते थे या जहनी अमराज का शिकार थे उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए। इसके अलावा ओल्ड एज होम्स जो थे, यानी जो एक बुजुर्ग हमारे अक्सर लोग घरों से निकाल देते थे, उनके लिए कोई चारा नहीं था, उनके ऊपर आपने बहुत काम किया। इसके अलावा आपको 12 नेशनल और 16 इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको मिले, जिनमें से डिफरेंट पीस अवार्ड्स हैं और मुख्तलिफ आपको प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सराहा गया। तो ईदी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि, जिस तरह से मैं कहूँगा कि वेस्ट में मदर टेरेसा थी, तो मेरे ख्याल से हमारे पास ईदी साहब थे और हमें इस पे बहुत फ़ख्र होना चाहिए। इसके बाद हम नाम लेंगे जनाब हकीम मोहम्मद सईद साहब का। जिन लोगों ने रूह अफ़ज़ा पिया है उनको हकीम मोहम्मद सईद साहब के बारे में ज़रूर पता होगा। हकीम मोहम्मद सईद जो थे एक एजुकेशनिस्ट थे। हमदर्द लेबॉर्ट्रीज उन्होंने बनाई। बच्चों के लिटरेचर पे उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था हमदर्द नौनिहाल असम्बली, और मुझे ये एजाज़ भी हासिल रहा कि मैं हमदर्द नौनिहाल असम्बली का एक बड़े अरसे तक स्पीकर रहा। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था उनका, बच्चों की जो सलाहियतें थीं उनको बरूए कार लाने के लिए। इसके अलावा आपने हमदर्द यूनिवर्सिटी बनाई, आप गवर्नर सिंध भी रहे और आपको भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक यंग ब्राइट बच्ची है जिसने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम, मैं कहूँगा, और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो पेश किया। मलाला यूसुफजई उस वक्त मंजर आम पर आई जिस वक्त उन्होंने तालिबान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि लड़कियों को तालीम हासिल करने का उतना ही हक है जितना कि किसी और को। इसीलिए वो फीमेल एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट मानी जाती हैं। दुनिया की यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, लॉरिएट हैं। और उन्होंने मलाला फंड बना रखा है जिसकी वजह से, जिसकी जो फंड करता है दुनिया सारी में बच्चियों की एजुकेशन को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया सारी के अंदर। मलाला यूसुफजई जो हैं उनको गोली मारी गई शिद्दत पसंदों की तरफ से, जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और इस वक्त वो बरतानिया में मुकीम है। लेकिन हम उनके इंटरव्यूज देखते रहते हैं और मेरा ख्याल से इस तरह के बहादुर बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा इमेज वो लोग पेश करते हैं। इसके बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का नाम लें और हम मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा का नाम ना लें, मेरा ख्याल से ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। आसमा जहांगीर साहिबा एक लॉयर थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी बानियों में से थी।
محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں، اسپیشلی خواتین کے جو رائٹس ہیں، خواتین کی جو حقوق ہیں ان کے لیے صرف کی، اور بہت سی عورتیں جو کہ گھریلو مظالم کا شکار ہوتی تھیں، یعنی ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوتی تھیں، ان کے لیے مفت کیسز لڑے. اور اس کے علاوہ آمریت جب جب پاکستان میں آئی تو اس کے لیے سیسا پلائی دیوار کے طور کے اوپر یہ ہمیشہ بھی کھڑی بھی رہی. اس کے علاوہ ہمارے جو آج کے دور کے دو ینگ یوں کہہ لیں کہ ایکٹیوسٹ ہیں، ان میں سے ایک ہیں جبران ناصر صاحب. جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ سول رائٹس پہ بہت بات کرتے ہیں، مائنورٹی کے رائٹس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں، اور ایک بہت اچھا میں کہوں گا اسپیکر اور ایک بہت اچھا بولنے والا شخص جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور پاکستان کا ایک بہترین پازیٹیو امیج جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت سید ظفر عباس، جو کہ جے ڈی سی فاؤنڈیشن آف پاکستان جو ہے وہ چلا رہے ہیں. جے ڈی سی تقریباً ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر ایدھی صاحب کرتے تھے، یا ابھی چھیپا صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے. جیسا کہ میں نے کہا شخصیات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان تمام شخصیات کو یہاں پر پریزنٹ کرنے لگے تو ایک ایک شخصیت کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس گھنٹے کا ٹائم ہے، لیکن ایک ایک شخصیت کے اوپر ہمیں شاید پورے دن لگ جائیں. ظفر عباس جو ہیں وہ رمضان کے اندر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ خاصا لگژری کھانا کھلاتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی شہر کے اندر خاص طور سے کوئی بھی پرابلم آتا ہے، کسی بھی قسم کا قدرتی آفت آتی ہے، تو اس کے اوپر ظفر عباس جو ہیں وہ ایدھی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ پیش نظر آتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا سائنس کی، ریسرچرز کی، ایجوکیشن کی اور اسکالرز کی. اس میں سب سے پہلے جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جناب عبدالسلام صاحب. عبدالسلام صاحب پاکستان کے ایک ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں بڑا روشن کیا اور پاکستان کا بڑا اچھا پازیٹیو امیج پیش کیا. اگر ہم دیکھیں تو 1979 میں ان کو نوبل پرائز ملا. سائنس کے ایڈوائزر تھے گورنمنٹ آف پاکستان سے، پاکستان کے 1960 سے 1974 کے درمیان میں. فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے سپارکو کے. سپارکو ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ اسپیس کے سائنسز کے اوپر میرے خیال سے جو واحد ادارہ ہے، اس کو پاکستان کا ناسا بولا جاتا ہے. اور اس کے فاؤنڈنگ فادر تھے، اس کے ڈائریکٹر تھے، اور بہت اچھا ادارہ انہوں نے بنایا. اور آج اگر پاکستان میں اسپیس سائنسز پہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو میرا خیال سے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے مرہون منت ہے. اس کے علاوہ جب نیوکلیئر ویپن پروگرام بنا، سٹارٹ ہوا، تو اس کے اندر بھی ان کا ایک کلیدی کردار تھا. اور اس کے علاوہ ان کو ستارہ امتیاز ملا، نوبل پرائز تو آپ کو ہم ان کا بتا ہی چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس اور ٹرسٹیز کے بھی یہ فاؤنڈر تھے. پھر ہم بات کرتے ہیں ہمارے فادر آف نیوکلیئر بامب کے. پاکستان کا جو نیوکلیئر بامب ہے اس کے آپ کہہ لیں بانی، اس کے بنانے والے جناب عبدالقدیر خان صاحب کی. عبدالقدیر خان صاحب میرا خیال سے جو بچے 90s کے بچے ہیں پاکستانی، ان کے لیے ایک ہیرو کی صورت اختیار میرا خیال سے وہ رکھتے تھے، کیونکہ ہر بندہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ قدیر خان صاحب کو ایز اے سائنٹسٹ وہ دیکھا کرتا تھا. آپ نے اٹامک بم بنایا، آپ کے نام کے اوپر AQ خان اٹامک ریسرچ لیبس جو تھی وہ بڑے عرصہ تک موجود رہیں. ابھی وہ کہوٹا ریسرچ لیبس ہیں، اسٹل موجود ہیں، لیکن آپ کے نام کے اوپر وہ ریسرچ موجود تھیں. نشان امتیاز ملا آپ کو، ہلال امتیاز ملا آپ کی خدمات کی صورت میں. قدیر خان صاحب جو ہیں میرا خیال سے اگر وہ نہیں ہوتے تو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے باقی سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو بنایا، اس کو پیش کیا. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور شخصیات ہیں جن میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں. بہت زبردست جو ہے ان کی خدمات ہیں ایجوکیشن کے لیے. فلسفے پہ بھی بات کرتے ہیں، کبھی کبھار پالیٹکس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایکچوئل فورٹے جو ہے آپ کہہ لیں کہ نیوکلیئر سائنس ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان آج کل ویسے بھی ایڈوائزر ہیں PM ٹاسک فورس کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے. بڑی زبردست شخصیت ہیں. عطاء الرحمان صاحب کا نام میں نے اسپیشلی اس لیے لکھا کیونکہ وہ تمام لوگ جو کہ اسکالرشپ لے کر بیرون ملک پڑھنے آئے، اور ایک ہوا چلی تھی پاکستان میں کہ بہت سے لوگ PhD کرنے کے لیے بیرون ملک آتے تھے، تو عطاء الرحمان صاحب نے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایجوکیشن کو فروغ دیا، اور پاکستان میں PhDs کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھی. اور عطاء الرحمان صاحب اس طرح سے
میں کہوں گا کہ ایجوکیشن کے لیے ان کی ایک بہت بڑی خدمت تھی. اس کے علاوہ ہماری ایک بہت ہی ننھی آپ کہہ لیں اسکالر تھیں عرفہ کریم رندھاوا. عرفہ کریم رندھاوا از این ادر فیوریٹ پرسنالٹی آف مائن. یہ ایک ایسی بچی تھی کہ جس نے ینگسٹ مائکروسافٹ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا 2004 میں, اور ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آیا. یعنی یہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں سب سے ینگسٹ پاکستانی مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہونے کے لیے. اور بڑی سویٹ بچی تھیں, ان کی ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ ٹائم نہیں دیا, شاید اگر یہ آج زندہ ہوتی تو پاکستان کا نام مزید روشن کر رہی ہوتی. لیکن جتنا عرصہ اس بچی نے دنیا کے سامنے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اتنا عرصہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث رہیں, اور آج بھی یہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں. اگلی شخصیت ہے لاریب عطا, پاکستان کی پہلی وی ایف ایکس ویژول ایفیکٹ آرٹسٹ ہیں. یہ پاکستان کے مشہور سنگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی ہیں, اور ہالی ووڈ کے اندر اور دیگر انٹرنیشنل جو آپ کی فلمنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا پہلی پاکستان کی ویژول ایفیکٹ آرٹسٹ ہیں, اور بڑا زبردست ایواتار کی انہوں نے جو تھی گرافکس انہوں نے ڈیزائن کیے, اور ابھی بھی بہت ہی زبردست کام کر رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی طرف. پاکستان میں جو نشان حیدر ہے وہ تقریباً نشان حیدر پاکستان کا ایک ہائیسٹ اعزاز ہوتا ہے, اور پاکستان کا یہ جو اعزاز ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ شہید ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایسے شخص کو نہیں مل سکتا جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے, اس لیے اس کا نام نشان حیدر بھی رکھا گیا ہے. اور پاکستان کے جو بہادر سپوت ہیں ان میں سے ان کی یہ لسٹ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. میجر طفیل محمد شہید, میجر عزیز بھٹی شہید, میجر محمد اکرم شہید, پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید جو ہیں. یہ بہت سے ینگ بچے جو تھے ان کے لیے ایک بڑا رول ماڈل ہوا کرتے تھے, اسپیشلی اردو کی جو کتاب تھی جب ان کا ہم سبق پڑھا کرتے تھے تو بڑا جذبہ جو ہے وہ جاگتا تھا اس وقت میں کہ ایک بالکل ینگ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ میجر شبیر شریف شہید, اور ان کو بہت سے پاکستانیوں نے اس وقت جانا جب ان کے بھائی راہیل شریف جو تھے وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف بنے. اور اس کے علاوہ سوار محمد حسین شہید, لانس نائک محمد محفوظ شہید, اور اس کے بعد کارگل کے ہمارے جو ایک مارکا ہوا تھا اس کے 2 شہید تھے, کیپٹن کرنل شیر خان شہید. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو دشمن کی یا جو اس وقت مورچے تھے ان کی طرف سے بھی ان کی تعریفیں جو ہیں وہ بیان ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ لالک جان شہید, حوالدار لالک جان شہید جو تھے, یہ بھی ان کو بھی نشان حیدر ملا. اور اس کے بعد پاکستان میں کوئی اس طرح کی جنگ اس طرح سے نہیں ہوئی, اس کے بعد کسی اور کو نشان حیدر نہیں ملا. یہ 9 ہمارے نشان حیدر ہیں. کیوں کہہ لیں پاکستان کی جو ہائیسٹ بہادری کا کوئی اعزاز مل سکتا ہے کسی کو تو وہ ان 9 لوگوں کو ملا تھا. اس معاملے میں یہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں. اس کے علاوہ جنرل موسیٰ خان ہزارہ جو ہیں وہ ان کا نام میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف تھے 1965 کی جنگ میں. گو کہ پاکستان کو رول کر رہے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان اس وقت, لیکن جو آرمی کو لیڈ کر رہے تھے آن دا گراؤنڈ وہ موسیٰ خان ہزارہ جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. ہزارہ برادری کے بارے میں آج ہم بڑا سنتے ہیں, بڑا ایک کوئٹہ کی برادری ہے اس سے ان کا تعلق تھا, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ونر تھے 1965 وار کا جو سہرا جاتا ہے وہ ان کو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس وقت ہمارے جو 3 افواج ہیں بری, بحری اور فضائی, یعنی جو ہماری لینڈ فورسز ہیں, نیول فورسز ہیں اور ایئر فورس جو ہے اس کے یہ ہمارے 3 سربراہان ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں اس وقت. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان جو ہیں وہ ایئر فورس کے چیف ہیں, اور ایڈمرل امجد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ نیوی کے چیف ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم لسٹ بیان کرنے لگ گئے ہمارے فوج کے جوانوں کی تو وہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے. یہاں پہ ابھی بات کرتے ہوئے جب ایئر فورس کی بات آئی تو ایم عالم جو ہیں ان کا نام مجھے یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیے تھا, جس کی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ واقعی میں نے غلطی کی, کیونکہ ایم عالم وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کو بڑے زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا, اور دنیا میں اگر بیسٹ پائلٹس کا نام لیا جائے گا تو وہ اس میں ایم عالم کا نام ضرور لیا جائے گا. اوور آل ان کا ڈسینٹ بنگالی تھا, لیکن پاکستان ایئر فورس کے وہ جو تھے وہ پائلٹ تھے,
اور بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے 65 کی وار کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ دفاع کیا یا پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. پھر ہم بات کرتے ہیں جناب رائٹرز کی اور پوئٹس کی. یہ ایک ایسا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا وہ حصہ ہے, وہ پازیٹیو امیج ہے کہ جس کے اندر ہم اگر صرف نام لینے شروع کریں تو شاید صبح سے لے کر رات تک ہو جائے اور پھر اگلا دن بھی اسی میں نکل جائے. اتنے نام ہیں ہمارے پاس. ان میں سے مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی چند لوگوں کا نام چوز کرتے ہوئے, لیکن یہ کہ جن کا نام نہیں آ سکا ان سے ان کی ارواح سے بھی, اور جو اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے ڈائریکٹ معذرت. ان میں سے سب سے پہلے جو نام میں نے یہاں پہ چوز کیا, حفیظ جلندری صاحب کا. حفیظ جلندری صاحب اگر شاید زندگی میں اور کچھ نہ بھی کرتے تو جو انہوں نے پاکستان کا ایک بہترین ترانہ لکھ دیا ہے, پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, وہ اتنے خوبصورت الفاظ میں فارسی کا انہوں نے ترانہ لکھا ہے کہ میرا خیال سے وہی کافی تھا ان کی تمام زندگی کی خدمات کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ان کی جو ہیں زندگی میں, انہوں نے بہت سی اور تحریریں لکھی, بڑی زبردست ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن ان کا جو سب سے یوں کہہ لیں ان کی مشہور ہونے کا سبب ہے وہ ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا. پھر فیض احمد فیض کو کون نہیں جانتا. فیض کا نام دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں اور دنیا میں فیض صاحب جو ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بڑے خوبصورت بہترین انقلابی شاعر, رومانوی شاعری, مجھ سے پہلی سی محبت, میرے محبوب نہ مانگ, اور بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ فیض نے لکھی. اس کے علاوہ حبیب جالب صاحب, ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے, پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے, کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. آج کا شہباز شریف صاحب اکثر یہ والے اشعار پڑھتے ہیں, تو یہ جالب صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اتنی زبردست انقلابی شاعری کی اور ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ نظم ہے جو ان کی ابھی صاحبزادی جو ہیں پچھلے دنوں انہوں نے دوبارہ گنگنائی تھی, ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, جو آج کل اکثر ہمارے آپ کہہ لیں کہ سیاسی جلسوں میں جب خواتین ہیں وہ یہ جو ہے وہ یہ نعرے لگواتی ہیں اپنے لیے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب سعادت حسن منٹو کی طرف. سعادت حسن منٹو واز اے ناول رائٹر, افسانہ نگار تھے, اور میرا خیال سے افسانے میں سے یا ڈرامے میں سے, بلکہ ڈرامے اور افسانے دونوں میں سے اگر سعادت حسن منٹو کو نکال دیں تو اردو لٹریچر از نتھنگ. سعادت حسن منٹو نے جو معاشرے کی یا سوسائٹی کی جو بری باتیں تھیں ان کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا, کھل کے بیان کیا. میرا خیال سے اپنے وقت کا بے باک ترین رائٹر اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں وہ سعادت حسن منٹو تھے. تلخی تھی ان کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ تھے, لیکن سعادت حسن منٹو کی جو لٹریری خدمات ہیں اس میں چغتائی تھی. سعادت حسن منٹو تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے بہترین لوگ تھے, بہترین رائٹرز تھے. اور آج بھی اگر کوئی میرا خیال سے ڈرامہ لکھتا ہے یا افسانہ لکھتا ہے تو وہ انہی شخصیات سے امپریس ہو کر لکھتا ہے. اگین منٹو کو اگر آپ اردو کی تاریخ سے نکال دیں تو شاید اردو لٹریچر یتیم نظر آئے گا. پھر پطرس بخاری صاحب ہیں. پطرس بخاری صاحب مزاحیہ مضامین لکھتے تھے. پطرس کے مضامین جنہوں نے اردو پاکستان میں اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہے, بچوں سے میں کہوں گا جو یہاں کے بچے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو, کیونکہ اردو کی ایک بڑی لمبی کلاس اسجد بھائی نے آپ لوگوں کو دلوائی ہے, اگر آپ کو اردو تھوڑی تھوڑی پڑھنی آ گئی ہے تو آپ پطرس کے مضامین جو ہیں وہ بک ڈاؤن لوڈ کریں آن لائن اور ان کو پڑھنا شروع کریں. میرا خیال سے آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا ان کے وہ مضامین پڑھ کے. اور اس زمانے میں ہم جب وہ مضامین پڑھا کرتے تھے تو کلاس کے اندر میرا خیال سے سب سے بہترین ٹائم وہی ہوتا تھا جب ہم پطرس کے مضامین پڑھتے تھے. اس کے علاوہ ابن انشا ہیں, بہت زبردست رائٹر تھے. اشفاق احمد صاحب عرف بابا جی ہم کہتے ہیں اکثر جو اس زمانے کے لوگ ہیں, بڑے بہترین ڈرامے لکھے. بڑا زبردست ان کا ایک زاویہ کے نام سے پروگرام آتا تھا جس کے اندر بڑی مزیدار قسم کی بڑی خوبصورت زندگی کی چھوٹے چھوٹے واقعات کو لے کر یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور ان کی وہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے پاکستانی
تو میرا خیال سے 90% ایسے ہوں گے جو اشفاق احمد صاحب سے امپریسڈ ہوں گے. قاسم علی شاہ صاحب کو اگر کوئی لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہی از ون آف دا پرومیننٹ فگرز ان پاکستان ان ٹرمز آف موٹیویشنل اسپیکنگ, تو وہ بھی اشفاق احمد صاحب سے کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ امپریسڈ ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے اندر موٹیویشنل اسپیکنگ کر رہے ہیں, اشفاق احمد صاحب کی زندگی کے واقعات اور ان سے بہت زیادہ وہ امپریس نظر آئیں گے آپ کو. محسن نقوی صاحب نے حب اہل بیت میں بڑا کچھ لکھا. اس کے علاوہ رومانوی شاعری میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. محسن نقوی جو ہیں ان کو یوں کہہ لیں کہ اگر رومانوی شاعری سے محسن نقوی کو تھوڑا سا ایلیمنیٹ کر دیں تو اردو شاعری خود خاصی نامکمل نظر آئے گی. احمد فراز صاحب تو آج کی جو کہہ لیں جنریشن جو ہے پاکستانی جنریشن خاص طور سے, اور وہ لوگ جنہیں ذرا سا بھی شوق ہے شعر و شاعری کا, سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں, اور اس طرح کے بے تحاشا جو ہیں اشعار احمد فراز صاحب کے موجود ہیں, جن میں سے یعنی کچا تیرا مکان ہے, کچھ تو خیال کر, ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. بہت سے خوبصورت اور سمپل شاعری جو تھی وہ احمد فراز صاحب کی تھی. اور آج اگر ہم کہیں کہ آج کی جو آزاد شاعری ہے یا آزاد غزل اور نظم کا جو ایک بنیاد ہے وہ احمد فراز صاحب کی بالکل ایک یوں کہہ لوں ان کی خاصی خدمات تھیں اس کے اندر. احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک مشہور شعر ہے, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے. انور مقصود صاحب آج بھی حیات ہیں, آج بھی زندہ ہیں, اور بڑی زبردست اور فلسفیانہ قسم کی کامیڈی لکھتے ہیں. فلسفیانہ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ ان کی ہر کامیڈی کے اندر ایک سبق موجود ہوتی ہے. انور مقصود صاحب کے ساتھ اگر میں معین اختر صاحب کا نام نہ لوں تو میرا خیال سے زیادتی ہوگی, گو کہ ان کا نام یہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن انور مقصود اور معین اختر یہ دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کی کامیڈی کے اندر مل کے بڑی کنٹریبیوشن کی. اگر آپ لوگ ڈیفینیٹلی یوٹیوب موجود ہے, یوٹیوب پہ جائیے, انور مقصود صاحب اور معین اختر صاحب کو مل کر جو ان کے پروگرامز ہیں ان کو سرچ کیجئے, اور آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا, اتنا زیادہ آپ کو ہنسی آئے گی اگر آپ کو ذرا سی بھی اردو سمجھ میں آتی ہے تو. پھر بانو قدسیہ صاحبہ جو کہ اشفاق احمد صاحب کی زوجہ بھی ہیں اور بڑی زبردست رائٹر, راجا گد اور نہ جانے کیا کیا زبردست قسم کے انہوں نے ناولز اور افسانے لکھے. حسینہ معین پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ایک جانی مانی شخصیت, اور بہترین خوبصورت ڈراماز جو ہیں وہ ان کے کریڈٹ پہ موجود ہیں. فاطمہ ثریا بجیا پاکستان کی ایک مشہور رائٹر اور انور مقصود صاحب کی بڑی بہن, اور بڑی زبردست قسم کی رائٹر, بہت ہی شفیق اور بڑی خوبصورت شخصیت جو ہیں وہ فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ. پاکستانی شرلاک ہومز, یا اگر آپ بات کریں کہ پاکستانی جو جاسوسی قسم کے جو ناولز ہیں ان کے اندر اگر ابن صفی صاحب کا نام نہ لیا جائے تو میرا خیال سے زیادتی ہوگی. ابن صفی صاحب کی جو کتابیں تھیں وہ پڑھ کے ہم لوگ جوان ہوئے ہیں, اور عمران سیریز اور نہ جانے کیا کیا زبردست قسم کے وہ کہانیاں ہوا کرتی تھیں کہ آپ ایک دفعہ پڑھنے بیٹھ جائیں. اور آئی وش کہ اگر کوئی ان کی انگلش ٹرانسلیشن کر دے ہمارے یہاں کے بچوں کے لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن صفی جو ہے انہوں نے کتنے مزیدار قسم کے ناولز لکھے ہیں. اس کے بعد جان ایلیا صاحب سادی شاعری کے لیے, بالکل جو سمپل شاعری ہے اس کے لیے بڑے مشہور ہیں, اور آج کل خاصے مشہور ہیں دوبارہ سے. لوگ ان کو سرکار بھی بولتے ہیں آج کل کے جو پاکستانی یوتھ ہے, اور بہت زبردست ان کی جو شاعری ہے اس کے اندر ایک بڑا اچھا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے لیکن سمپل الفاظ کے ساتھ. پھر پاکستان کے اندر اگر ٹریول لاگز کسی نے لکھنا شروع کیے تو وہ تھے مستنصر حسین تارڑ عرف چاچا جی. مستنصر حسین تارڑ صاحب ایک بڑی مزیدار شخصیت تھے, اور جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو صبح کے ٹائم پہ چاچا جی کا پروگرام آیا کرتا تھا مستنصر حسین تارڑ صاحب کا پی ٹی وی کے اوپر, اور ہم بڑے شوق سے اتنے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنے یہ مزیدار طریقے سے وہ پروگرام کیا کرتے تھے کہ چھوٹے بچے جو تھے وہ بھی ان کے دیوانے ہوا کرتے تھے. اور مستنصر حسین تارڑ صاحب کی بہترین ٹریول لاگز جو ہیں انہوں نے کتابوں کی صورت میں لکھے. سفر نامے اتنے بہترین ہیں ان کے کہ دنیا ساری میں گھومے, اس کے بعد وہاں پہ ان کے کیا ایکسپیرینسز تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں پریزنٹ کیے.
پھر آزاد شاعری کی ایک اور بہت بڑا نام نون میم راشد، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو میں بھی ہوں، آدمی تو ہم سب ہیں، اور بڑی خوبصورت انہوں نے شاعری کی. اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ کے اوپر بہت ساری اور نظمیں، آزاد نظمیں جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر اگر ہم رومانوی شاعری کی اور خواتین کی بات کریں تو اور پروین شاکر کا نام نہ لیں. پروین شاکر ایک بڑی زبردست، بڑی خوبصورت شخصیت، اور ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور رومانوی، اور یوں کہہ لیں کہ نہ صرف رومانوی بلکہ ایک اداس شاعری میں جو ہے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نام پیدا کیا. وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات تو اچھی ہے میرے ہر جائی کی. تو یہ ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اس کے بعد انور مسعود صاحب، مزاحیہ شاعری میں، کامیڈی شاعری کے اندر، کامیڈی پوئٹری کے اندر میرا نہیں خیال ان سے بہترین پوئٹری کوئی کرتا ہوگا. آج بھی اگر کوئی پوئٹری کرتا ہے کامیڈی اردو کے اندر تو میرے خیال سے وہ ان سے امپریس ہوگا. بڑی سادہ شخصیت، پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور پنجابی شاعری بہترین. اس کے علاوہ اچھا ان کی ایک بڑی مزیدار چیز ہے، نارملی ان کا فورٹے تو کامیڈی شاعری ہے، لیکن اس کے علاوہ جب یہ تھوڑی سی ٹچی شاعری کرتے ہیں، جس طرح ماں کے اوپر انہوں نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو رلا بھی دیتی ہے. جہاں پہ بھی آپ کو ہنسانے کا ان کے پاس گرا ہی آپ کو رلا بھی دیتے ہیں. پھر منیر نیازی صاحب ہیں. منیر نیازی صاحب بھی ایک بہترین اور زبردست شاعر رہے ہیں پاکستانی اردو ادب کے. اور اس کے علاوہ افتخار عارف صاحب ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، ناصر کاظمی ہیں، مصطفیٰ زیدی ہیں. میں نام لیتا جاؤں اور میرا خیال سے بے تحاشا ایک بہت بڑی لسٹ ہے اردو شاعری میں پاکستانی شعراء کی، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب میوزک کی طرف. میوزک جو ہے وہ آئی ایم پریٹی شور ہمارے جو یہاں پہ ینگ بچے ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے اور بڑا شوق سے سنتے ہوں گے. گو کہ شاید ان میں سے آپ لوگ کم لوگوں کو سنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح عابدہ پروین صاحبہ ہیں، عابدہ پروین صاحبہ صوفی سنگنگ کی میرا خیال سے اگر ملکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. صوفی کلام جو ہے اس کو جتنے خوبصورت طریقے سے عابدہ پروین صاحبہ گاتی ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے میرا خیال سے وہ سنتا ہی چلا جائے گا. اور اس کے بعد امجد صابری شہید صاحب ہیں. امجد صابری صاحب صابری قوال خاندان سے ان کا تعلق ہے. کیونکہ ان کا تعلق آج کے دور سے، ویسے تو ان کے جو والد اور چچا ہیں ان کا نام کچھ کم نہیں ہے، صابری برادران. اور ڈیفینیٹلی جو ہمارا میوزک کا پروگرام ہوگا اس کے اندر قوالی کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں ہمارے دوست جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہوگا. تو میں میوزک کے اوپر میرا کوئی اتنا گرپ بھی نہیں ہے، I'm just talking about the شخصیات. لیکن امجد صابری جو ہیں انہوں نے قوالی اور نعت کے ذریعے سے مذہبی ہم آہنگی کو بھی بڑی ترویج دی. تو بڑی زبردست قسم کے جو ہے ان کی کلام جو ہیں وہ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. عاطف اسلم ینگ لوگوں کے لیے میرا خیال سے ہی از ون آف دا آئیکونس، لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. عارف لوہار، گو کہ ان کے والد عالم لوہار جو تھے وہ بھی بڑے زبردست قسم کے فنکار تھے، چمٹا بجاتے تھے. عارف لوہار صاحب بھی چمٹا بجاتے ہیں. اور آج کے دور میں ان کا سب سے جو مشہور گانا ہے وہ جگنی ہے، جو کہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پھر امانت علی خان صاحب، غزل سنگنگ کا ایک بہترین نام. اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کی پھر ہم بات کرتے ہیں. بنے گا نیا پاکستان آج کل کا جو بھی ان کا ریسنٹ عمران خان صاحب کے جب جلسے ہوتے تھے تو اس کے اندر یہ گانا گایا کرتے تھے، بنے گا نیا پاکستان. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے کبھی کسی ٹرک کا میوزک سنا ہوا ہے، جو ٹرک کے اندر میوزک ہوتا تھا، یا جو ڈیرہ اسماعیل خان کو جو ویگنیں جاتی تھیں، یا جو سرائکی ایریاز میں جو ویگنز جو تھیں وہ جاتی تھیں یا بسز جاتی تھیں، ان کی بہترین جو کہہ رہے ہیں فیوریٹ قسم کے سنگر ہوتے تھے نا، وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب ہوتے تھے. اور ایک سرائکی اور اس جو بیلٹ کے لوگ ہیں ان کے نزدیک اگر عشق کسی کا دل ٹوٹا ہوتا تھا تو وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے گانے سنتا تھا. تو یوں کہہ لیں کہ عاشقوں کے یا لورز کے جو ایک شاعر ہیں وہ سنگر ہیں وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب ہیں. پھر شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب، یعنی انہوں نے فلمی گانے بھی گائے، بڑے خوبصورت طریقے سے گائے. اور یعنی ایک طرف یہ غزل بڑے بہترین طریقے سے گایا کرتے تھے اور دوسری طرف یہ جو عام فلمی گانے ہیں وہ بھی اتنی خوبصورتی سے گایا کرتے تھے کہ یعنی اندازہ نہیں ہوتا. نارملی غزل سنگر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ عام فلمی گانے گائے. پھر نور جہاں صاحبہ،
ملکہ ترنم نور جہاں پاکستان کا میں کہوں گا کہ اگر گانوں کے اندر یا موسیقی کے اندر ملکہ ترنم نور جہاں واقعی میں ملکہ تھیں، چاہے وہ ہمارے جنگی ترانے ہوں، چاہے وہ فلمی گانے ہوں، چاہے غزلیں ہوں، ہر قسم کے انہوں نے بہترین گانے گائے، اور واقعی میں ان کی جو کہتے ہیں نا گلے کے اندر بھگوان بولنے والی بات، تو وہ تھا، بہت خوبصورت گاتی تھی۔ نصرت فتح علی خان صاحب، میرا خیال سے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو نصرت فتح علی خان صاحب کا جو میوزک ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ویسٹ کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے میوزک کے اوپر کام کیا، پاکستان کے لیے تو واقعی میں ایک بہت بڑا نام تھا یہ۔ اور انہی کے بھتیجے ہیں راحت فتح علی خان صاحب۔ راحت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ آج کل کے دور کے اندر میرا خیال سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو نہ جانتا ہو۔ پھر ہم بات کریں گے جنید جمشید صاحب کی، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسماں، ان کے سوا جانا کہاں، یعنی یہ وہ گانا تھا جس نے ان کو یوں کہہ لیں عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد بھی بہت سے خوبصورت یہ گانے جو ہیں وہ گاتے رہے۔ ان کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آیا، جس طرح کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے ایک بہت ہی ماڈرن قسم کی شخصیت ہوا کرتے تھے، بڑی شوخ اور چنچل شخصیت تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھا، اور پھر انہوں نے نعتیں پڑھنا شروع کی، اور نعت خوانی میں بھی ان کو ایک بہت عروج ملا اور بہت ہی خوبصورت ان کو عزت ملی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی عزت ملتی ہے جتنی جنید جمشید صاحب کو ملی۔ اس کے بعد پاکستانی پاپ انڈسٹری میں اگر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا نام ہے تو وہ یہ دو بہن بھائی ہیں، نازیہ حسن، زہیب حسن۔ دل بولے بوم بوم، یہ گانے جن لوگوں نے اس زمانے میں سنے ہوئے ہیں، پاپ انڈسٹری کو جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے اس ٹائم پہ، تو میرا خیال سے آج بھی ان کے گانے جو ہیں وہ لوگ گاتے ہیں، ریمکس کر کے گاتے ہیں۔ اور نازیہ حسن اور زہیب حسن نے پاکستانی میوزک انڈسٹری کے اندر چار چاند لگا دیے تھے اپنے وقت کے اندر۔ اس کے بعد علن فقیر صاحب، فوک سنگر، بڑے خوبصورت، بڑے زبردست سنگر۔ پھر ریشما صاحبہ، لمبی جدائی ان کا ایک وہ گانا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے خوبصورت انہوں نے گانے گائے، اور میرا خیال سے وہ کہتے ہیں نا راجستانی آواز جو ہے وہ ان کا ان کی واقعی میں خوبصورت ان کی آواز ہوا کرتی تھی، اور شی از irreplaceable I would say۔ پھر ہم آتے ہیں جناب سپورٹس کی طرف۔ سپورٹس میں گو کہ ہمارا نیشنل سپورٹس پاکستان کا ہاکی ہے، لیکن جتنا پسند کرکٹ کو کیا جاتا ہے، میرا خیال سے ہاکی بیچاری مر بھی اس لیے گئی پاکستان کے اندر کہ کرکٹ کے اندر بے تحاشا ہمارے لوگوں کو شوق بھی ہے، لوگ خوب دیکھتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا گلی محلہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں لوگ کرکٹ نہ کھیلتے ہوں۔ کسی کو نہیں بھی کھیلنا آتا تو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی کھیل رہا ہو، کرکٹ ضرور کھیلتا ہے۔ جس کے اندر سب سے پہلا نام میں دوبارہ سے لوں گا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب گو کہ اب پولیٹیشین ہیں، لیکن جو نام انہوں نے کرکٹ میں پیدا کیا ہے وہ شاید اتنی عزت، اتنا مقام شاید ہی کسی کو ملا ہو۔ کرکٹ کے اندر عمران خان صاحب نے پاکستان کو پہلا ورلڈ کپ جتایا، اور ایک بہترین کرکٹر تھے، آل راؤنڈر تھے اپنے زمانے کے، اور ایک لیڈرشپ کوالٹیز جو ان کی ابھر کے لوگوں کے سامنے آئیں، وہ بھی ایک ان کی کرکٹ ٹیم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے پتا چلا کہ ہی از اے لیڈر۔ اچھا، اس کے بعد جاوید میاں داد صاحب، جناب بیٹسمین، میرے خیال سے بیٹنگ کی دنیا میں جس طرح آج کل کے دور میں لوگ سچن کو جانتے ہیں، ڈریوڈ کو جانتے ہیں، اس طرح سے جاوید میاں داد صاحب کا نام اگر نہ لیا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بہترین جس کو کہتے ہیں نا ایک بیٹسمین تھے اپنے زمانے کے۔ عبد القادر صاحب، بہترین سپنر، گگلی ان کی مشہور ہوا کرتی تھی، اور پاکستانی کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام عبد القادر صاحب۔ پھر وسیم اکرم، سوئنگ سلطان ہیں جی سوئنگ کے، اور انہوں نے اور وقار یونس، ان دونوں نے مل کے بڑی بڑی وکٹیں اڑائیں، اور ان کے زمانے میں جو ہم جیسے لوگ ہوتے تھے ہمیں خوشی اس بات کی ہوا کرتی تھی، یہ وکٹ توڑا کرتے تھے یا اس کو جڑوں سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے زبردست قسم کے کیونکہ میرے جیسا بندہ جس کو کرکٹ میں بہت زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن ہم یہی چیزیں دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے تھے، تو یہ بڑے زبردست قسم کے کرکٹ ہیروز تھے، سپورٹس ہیروز تھے ہمارے۔ اس کے بعد شاہد آفریدی، آج بھی لوگ جانتے ہیں لالا کو کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا۔ پھر سعید انور صاحب، بہت عرصے تک ہائیسٹ ون ڈے سکور کا ریکارڈ ان کے پاس رہا۔ اور شعیب اختر صاحب، راول پنڈی ایکسپریس، کیونکہ ان کا تعلق میرے شہر سے بھی ہے تو ویسے بھی راول پنڈی ایکسپریس ہیں، تو ان کا نام لکھنا میں نے کہا بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کی فاسٹ بالنگ میں جہاں وسیم اور وقار کے بعد اگر کسی نے عروج پہ لے کر گئے
تو وہ شعیب اختر صاحب تھے. پھر ہم اسکواش کی بات کرتے ہیں. اسکواش ایک ایسا کھیل ہے جو پاکستان میں اس وقت اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے, لیکن ہمارے جو دو نام تھے جہانگیر خان اور جانشیر خان, یہ نام انہوں نے پاکستانی اسکواش کو اس لیول پر لے کر گئے کہ دنیا عالم میں یا سپورٹس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ان دونوں کا موجود تھا. بلکہ ایون کہ جن ملکوں میں اسکواش کھیلی جاتی ہے آج بھی ان کو ایز این آئیکن لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. 8 ٹائم ورلڈ اوپن چیمپئن, 4 ٹائم سپر سیریز چیمپئن, 6 ٹائم برٹش چیمپئن رہے جانشیر خان, 6 ٹائمز ورلڈ چیمپئن, 10 ٹائم برٹش چیمپئن رہے جہانگیر خان. اپنے زمانے کے انبیٹیبل پلیئرز تھے اور اسکواش کی دنیا میں انہوں نے پاکستان کا بہت نام روشن کیا. پھر باکسنگ کی بات کرتے ہیں. باکسنگ میں عامر خان کا نام تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے. عامر خان ایک آج کل کے باکسر ہیں, برٹش پاکستانی ہیں, لیکن سٹل پاکستانی نے یاد ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام لیتے ہیں, پاکستان کے لیے ایک فخر کا باعث ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور باکسر ہمارا تھا لیاری کا, حسین شاہ. حسین شاہ پاکستان کا وہ پہلا باکسر تھا جس نے اولمپک میں پاکستان کو میڈل لا کر دیا, اور آج کل وہ جاپان میں ہوتے ہیں. ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا 1989 کے اوپر, اور انفارچونیٹلی پاکستانی لوگوں نے شاید ان کی اتنی قدر نہیں کی, اس لیے وہ جاپان میں کوچنگ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں کوچنگ کرتے. ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی, ہی واز ہوم لیس پرسن. لیکن اس بندے کے اندر ٹیلنٹ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی محنت اور لگن سے اولمپک تک پہنچے, کئی انٹرنیشنل جو ہیں وہ اور مقابلے جیتے, ایشین گیمز کے اندر گئے, اور بہت سارے اور ان کے کارنامے موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں جناب ہمارے نیشنل گیم ہاکی کی طرف. ہاکی جو ہے اس کے اندر حسن سردار صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. سمیع اللہ, کلیم اللہ, یہ صدائیں گونجا کرتی تھیں کسی زمانے میں. فلائنگ ہارس تھے سمیع اللہ صاحب, اور وہ ایک کمنٹری میں بس یہی ہم سنا کرتے تھے, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اور پھر گول, وہ ایک آتی تھی صدا اس طرح کی چلا کرتی تھی. پھر شہباز احمد صاحب بڑے زبردست قسم کے پلیئر تھے ہاکی کے. اور سہیل عباس جن کا ورلڈ ریکارڈ ہے ہائیسٹ پلنٹی کارنرز کا اور ہائیسٹ گولز کا ہاکی کے اندر. اور ایک زبردست قسم کا, میں کہوں گا شاید پاکستانی ہاکی جو تھی وہ سہیل عباس کے بعد اس لیول پر نہیں جا سکی جس لیول پہ اس کو ہونا چاہیے تھا, اسپیشلی جب ہمارے یہ ایک نیشنل گیم ہے ہماری, تو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن سہیل عباس آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ہاکی کا شاید آخری درخشاں ستارہ تھے. سنوکر, پاکستان میں سنوکر جو وہ ہر گلی کوچے میں کھیلی جاتی ہے, اور ایسے ایسے بہترین پلیئر پاکستان میں موجود ہیں کہ شاید ان کو موقع ملے اور وہ اپنی سکلز کو پالش کریں تو پاکستان میں پاکستانی سنوکر میں کسی کو شاید آگے نہ آنے دیں. 1994 میں آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جو تھی وہ محمد یوسف صاحب نے جیتی. پاکستان کا پہلا ورلڈ سنوکر چیمپئن بنے یہ, اور سنوکر میں انہوں نے بہت نام کیا, اور یوں کہہ لیں کہ پاکستانی یوتھ کو مزید ایک انہوں نے انکریج کیا سنوکر کھیلنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو پہمائی یا ماؤنٹینئرز جو تھے وہ بھی پاکستان کے اندر کم نہیں ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی علی ستپارہ صاحب کا نام سنا, محمد علی ستپارہ صاحب کا, جو کہ K2 کے اندر واپسی کے اوپر ان کو میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں وہ شہید ہوئے, کیونکہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے جو تھے وہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ گنوائی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. بڑے زبردست قسم کے ماؤنٹینئرز ہیں پاکستان میں آج کل, ان کا بہت بڑا نام ہے. بلکہ دنیا کی جو کو پہمائی ہے اس کے اندر اگر عزت سے کسی کا نام لیا جاتا ہے تو علی ستپارہ از ون آف دوز. نذیر صابر صاحب از ون آف the first ones, actually he is the first one کہ جنہوں نے K2 سر کی. پاکستان کے وہ پہلے کو پہما تھے. اور اس کے علاوہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے اگین جو ہیں کو پہمائے ان کی, اور پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا مشغلہ ہے. لوگ اس کو ایون ایز اے ہابی لیتے ہیں کہ وہ کو پہمائی یا پہاڑوں کے اوپر چڑھنا اور کچھ چوٹیاں جو ان کو سر کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو ناردرن ایریاز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں, اور وہاں پہ ایسی زبردست قسم کی نانگا پربت اور جو آپ کی پہاڑی سلسلے ہیں وہ اتنے زبردست قسم کے ہیں کہ ان کے پاس اپرچونٹی, اسپیشلی جو لوگ ان ایریاز میں رہتے ہیں یا ان جگہوں پہ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹیز موجود ہیں.
تو اس کے ساتھ ہی جو پریزنٹیشن ہے آج کی وہ یہاں پہ تمام ہوتی ہے. تقریباً ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی آلموسٹ جو ہے وہ گھنٹہ ہو چکا ہے, اور اب میں اسجد بھائی سے گزارش کروں گا, اور باقی اس کے اندر بہت ساری شخصیات تھیں جن کا میں یہاں پہ لکھنا چاہ رہا تھا, لیکن اگر ہم ان کو لکھنا شروع کرتے یا ان کی مزید ڈیٹیلز بتانی شروع کرتے تو شاید یہاں پہ وقت جو ہے وہ ہمیں اس بات کی دامن وقت میں اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. تو اسجد بھائی, اوور ٹو یو سر. تھینک یو سو مچ اگین کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں تمام دیکھنے سننے والوں سے معذرت چاہتا ہوں. جی اسجد بھائی, اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ ذل حسین, آپ نے واقعی 1 گھنٹے میں جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا, یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اور اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے میں کہوں گا کہ آپ نے سم اپ کیا. آپ نے ریسرچ بھی بہت کی, اور خاص طور پہ کچھ نام ایسے بھی آئے جو واقعی ہمارے لیے فخر کا باعث تھے, اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوا, جس طرح عطا اللہ صاحب کی بیٹی کا نام آیا. تو یہ یقیناً یہ چیز وقت مانگتی ہے, ریسرچ مانگتی ہے, اور آپ نے اپنی خطابت کا بہت ہی اچھا اظہار دیا آج ہمارے نوجوانوں کو. یقیناً آپ کے الفاظ کا چناؤ, آپ کا طریقہ, سب کچھ بہت ہی خوبصورت تھا. ایک چھوٹی سی بات, ایک تو سوال آیا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب کی کوئی بہت بڑی کوئی اچیومنٹ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اگر اس پہ آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو وہ کر دیں, اور پھر میں ایک اور چیز کی طرف آؤں گا. لیاقت علی خان صاحب کا میں نے جس طرح سے میں نے پریزنٹیشن کے دوران, کیونکہ میں نے سوال دیکھ لیا تھا اور میں نے یہ بات بیان کی تھی, لیاقت علی خان صاحب جو تھے انفارچونیٹلی ان کو بہت جلدی بیسیکلی شہید کر دیا گیا تھا, اور یہی میں نے مینشن کیا کہ وہ پاکستان کی میرا خیال سے جمہوریت کی پیٹھ میں جو پہلا چھرا گھونپا وہ لیاقت علی خان کی شہادت کی صورت میں گھونپا گیا, اور انفارچونیٹلی لیاقت علی خان صاحب کے بعد کوئی پراپر ڈیموکریٹک لیڈر آیا ہی نہیں پاکستان کے اندر. اور لیاقت علی خان صاحب وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, اسپیشلی جو مہاجرین جس وقت پاکستان آئے, اور لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ جو مہاجر کیمپس تھے, صرف لیاقت علی خان صاحب نہیں, بائی دا وے ان کی جو زوجہ تھیں بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ, شی ہیڈ اے ہیوج کنٹریبیوشن کہ انہوں نے اس زمانے میں جو عورتیں وہاں سے آئیں, جس طرح لوٹے پھوٹے قافلے آ رہے تھے, اور جس طرح سے لوگ بیچارے مہاجر کیمپوں کے اندر موجود تھے, تو ان ایشوز کو ریزالو کرنے میں ہی اس وقت پاکستان کا جو پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب تھے وہ اتنے مصروف تھے, اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے میں پھر اس کے بعد انٹرنیشنل افیئرز جو تھے ان کے اندر اتنے زیادہ سارے پرابلمس تھے, ایک طرف رشیا آپ کو بلا رہا ہے, ایک طرف امریکہ آپ کو بلا رہا ہے, اس کے بعد انٹرنلی پالیٹکس کا قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیشلی وفات کے بعد اتنے زیادہ گھمبیر مسائل ہو چکے تھے کہ لیاقت علی خان صاحب کو اگر ہم کہیں نا کہ بہت ایک میجر کوئی انہوں نے لینڈ مارک, یعنی عام ظاہری لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی پتہ نہیں بہت بڑی ملیں بنا دیں یا اس طرح کر دی, وہ کام انہوں نے نہیں کر سکے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو ٹرانزیشن تھی اس کا تو سہرا جاتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب کو ہے. تو یہ ٹرانزیشن کوئی چھوٹا کام نہیں ہے میرے خیال سے. اگر بھٹو صاحب کا میں نے کیونکہ شاید ذرا زیادہ ذکر کر دیا اس وجہ سے شاید لوگوں کو, اور کیونکہ بھٹو صاحب کے پاس ٹائم ذرا زیادہ تھا, آلموسٹ 8 سال تھے ان کے پاس جس میں انہوں نے بہت سارے کام کیے. لیکن لیاقت علی خان صاحب کے پاس تو میں کہوں گا کہ شاید 2 سال بھی پورے نہیں تھے جو انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ جو ہے اس کے اندر گزارے, اور اس کے اندر پھر ان کو شہید کر دیا گیا انفارچونیٹلی. اور اگین میں کہوں گا جس کا خمیازہ ہم آج بھی مختلف آمریتوں اور مختلف انوالومنٹس کی شکل میں بھگت رہے ہیں. صحیح, درست. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیٹلمنٹ تھی ریفیوجیز کی وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ جو پارٹیشن کا پلان تھا اس میں تو اتنا بڑی مائگریشن کی بات ہی نہیں تھی اور کوئی فورس ہی نہیں کر رہا تھا, تو ساری توانائیاں اس طرف لگ گئیں. درست کا. اچھا, ادب جو ہے اس میں خاص طور پہ میرا بھی تھوڑا سا انٹرسٹ ہے, تو اس میں ایک چیز ہے کہ جو پاکستانی ادیبوں کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کسی تعصب کے بغیر سب پوری پاکستان کو جوڑنے میں اور پوری انسانیت کو جوڑنے میں اپنا قلم کا استعمال کیا. یہ تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو بہت سے نام ہیں جیسے آپ نے کہا, لیکن ایک بہت بڑا نام تھا جو آپ سے مس ہو گیا انفارچونیٹلی, اور وہ ہے یادوں کی بارات والے جوش ملیح آبادی. واقعی میں میرے سے مس ہو گیا. بالکل بالکل بالکل. تو جوش ملیح آبادی وہ ہیں, ایک تو مجھے ان کا, میں نے ابھی ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں.
سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ واقعی میں میرے سے یہ میں کہوں گا جوش صاحب سے معذرت کے ساتھ، جوش صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ میری طرف سے گستاخی ہوئی کہ میں ان کا نام جو ہے اس میں منشن کرنا بھول گیا۔ اردو زبان میں شاعروں اور ادیبوں میں جس کو سب سے بڑا عبور تھا اور آج تک مانا جاتا ہے، اور وہ جوش ہے، مطلب زبان اور تہذیب۔ پھر یہ وہ صاحب ہیں کہ جب پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو وزیر اعظم بھارت جواہر لال نہرو نے انہیں روکا، مطلب کہ یہ کیا کر دیا آپ نے۔ تو جوش بہت بڑا نام اردو ادب کا، اور ان کی جو سوانح حیات ہے یادوں کی بارات، گو کہ نوجوان جو ہے وہ آخری چیپٹر پہلے پڑھتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے معاشقوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کتاب میں زبان اور جس بے باک طریقے سے انہوں نے اپنا دور کا بیان کیا، اپنی زندگی کو، بہت خوبصورت۔ تو جناب بہت شکریہ۔ کوئی اور بات آپ نے کنکلوڈنگ کرنی ہو؟ اگین میں یہ کہوں گا، جس طرح میں نے شروع میں ایک مصرع پڑھا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، پاکستان کے اندر اتنے بہترین لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ابھی ہم نے اس میں صحافیوں کو ایڈ نہیں کیا، اس میں ہم نے کالم نویسوں کو ایڈ نہیں کیا اسد بھائی، اس کے اندر ہم نے اور بہت سی سپورٹس ہیں جن کے لوگوں کو ہم نے ایڈ نہیں کیا۔ ایون جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ موسیقی، شاعری اور لٹریچر کے اندر اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ایون سائنٹسٹ کے اندر ہمارے، بلکہ یہاں پہ اگین میرے سے ایک اور گستاخی ہوئی، ڈاکٹر نوید امام صاحب کا نام جو ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، اور ایسے بہترین ہمارے پاس سائنٹسٹ اور لوگ موجود ہیں کہ اگین میں جس طرح کہوں گا کہ ہم ان کا نام اگر لینا شروع کریں تو صرف ناموں میں ہی ہمیں کئی دن جو ہیں وہ اس کا سیشن جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو جن کے نام نہیں لیا، اگین میں ان سے بس یہ کہوں گا کہ میری طرف سے معذرت، اور انشاءاللہ تعالی اگر کبھی دوبارہ موقع ملا، بلکہ ہمارا جو اپنا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا مزید بھی لے کر چلیں گے۔ یقیناً میرا اب بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ کا جو یوٹیوب کے ٹاک شوز ہیں اس میں ایک سیگمنٹ کبھی کبھی آپ مشاہیر کے بارے میں بھی ضرور رکھیں، اور جو آپ نے نام ذکر کیا ڈاکٹر نوید امام سید کا، تو ڈاکٹر نوید امام سید کو پاکستان نے بھی اعلیٰ اعزاز دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آخری سیشن ہوگا اس کا، وہ ڈاکٹر نوید امام سید ہی کنڈکٹ کریں گے، فیوچر ویژن پاکستانی نوجوانوں کو اور پاکستانی کینیڈینز کو دینے کے لیے۔ نوید امام سید کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، اور خاص طور پہ نیورو سائٹ پہ، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے یقیناً۔ اور نوید امام سید صاحب بائی دا وے بولتے بہت خوبصورت ہیں، شعر و شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، ان کو بہت عبور ہے، اور میں کہوں گا جتنے اچھے وہ سائنٹسٹ ہیں اتنے اچھے وہ خطیب بھی ہیں، اور اتنا اچھا وہ، یعنی میں ان کو بہت جگہوں پہ استاد بھی مانتا ہوں، اور میرا خیال سے جو لوگ سن سکتے ہیں وہ ان کے سیشن کو لائیو زیادہ سے زیادہ ضرور سنیے گا پلیز۔ یقیناً بہت ہی ملٹی ٹیلنٹ جو خدا نے ان کو جو ذہن دیا ہے اور جو صلاحیتیں دی ہیں، بہت کم کو نصیب ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام تو اختتام کو جاتا ہے، اور میں ساتھ ساتھ دو اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگلا سیشن جو ہے وہ ہے سیشن نمبر 12، نیشنل اینڈ ریجنل لینگویجز آف پاکستان۔ ڈاکٹر عمر فاروق اس کو کنڈکٹ کریں گے، اور اگست 20 کو اسی طرح 6 بجے نیشنل اینڈ ریجنل لینگویجز آف پاکستان اس میں بھی بہت زرخیز ہے، پورا خطہ سب کانٹیننٹ، بہت سی خوبصورت زبانیں ہیں، اور بہت خوبصورت زبانوں کا گلدستہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن علاقائی زبانیں بھی بہت بڑا وزڈم ہے ان میں، بہت خوبصورت لٹریچر ہے، اور ان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اگلا سیشن اس پہ ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل 14 اگست ہے، اور خاص طور پہ کیلگری کے پاکستانی، ہم نے پچھلے کئی عرصے سے پی سی سی اے نے اور پاکستانی کمیونٹی نے مل کے ایک روایت شروع کی کہ سٹی ہال میں سرکاری جو
پول ہیں اس پہ پاکستان کی کے جھنڈے کی فلیگ ریزنگ ہوتی ہے، اور یہ جو سی پرچم کشائی ہے یہ اس میں ضرور شامل ہوں۔ اس دفعہ ہمیشہ ہم اس کے ساتھ پی کے فیسٹیول بھی کرتے ہیں جو اولمپک پلازا میں، لیکن اس دفعہ جیسے کہ ہمارا کلچر کا ایک بہت اور اہم مہینہ ہے ہمارے مسلمانوں کا محرم، تو محرم کے احترام میں ہم نے اپنی ایونٹ کی پروفائل لو رکھی ہے، اس کو جشن کی صورت میں نہیں کر رہے، لیکن پرچم کشائی ہوگی۔ تو کل 12 بجے سٹی ہال پاکستانی پرچم کشائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اور اگلے فرائیڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔